नाज़रीन, भरपूर जंग जारी है और हिजबुल्लाह ने परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। जदीद तरीन इसराइली ड्रोन्स को भी मार गिराया गया है और फ़लस्तीनी डट के खड़े हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अभी स्नाइपर्स ने बहुत बड़े ऑपरेशन किए हैं। जो फ़लस्तीनी अवाम का, जो लोगों का जज्बा है, जिस तरह से तमाम कुर्बानियों के बावजूद उन्होंने इस मुकद्दस सरजमीन को नहीं छोड़ा, इस जज्बे ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है कि क्या इतनी बहादुर कौम भी कोई हो सकती है जो इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद। जब वीडियोस देखते हैं कि घर तबाह हैं और वहां पर फ़लस्तीनी बच्चे फिर भी खेल रहे हैं, तो ये दुनिया में इस वक्त कोई कौम नहीं कर सकती है। लेकिन अब इसी दरमियान नाज़रीन, एक सबसे बड़ी खबर उभर कर सामने आ रही है। ये खबर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। तमाम दुनिया के मीडिया के ऊपर टॉप हेडलाइन है। तमाम दुनिया के एनालिस्ट इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के दारुल हुकूमतों में इसको डिस्कस किया जा रहा है, यूरोप के दारुल हुकूमतों में इसको डिस्कस किया जा रहा है और तमाम तरफ इसी के तस्करे हैं। और वो खबर क्या है? वो खबर जनाब यह है कि बाइडन इंतजामिया घुटने टेक गई है और वो खबर है इनकी एक मुकम्मल शिकस्त तस्लीम करने वाली और अपनी एक इबरतनाक हार तस्लीम करने वाली। और वो ये है कि बाइडन इंतजामिया ने नाज़रीन मुकम्मल जंगबंदी का प्रपोजल हमास के सामने रख दिया है। ये पहला प्रपोजल है जो बाइडन की जानिब से खुद अनाउंस किया गया है और ये अचानक खबर सामने आई है। यानी ना कोई ऐसी पहले खबर थी कि अच्छा जी बैकग्राउंड में ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, बात यहाँ तक पहुँच गई है, ये प्रपोजल ऐसे भेजा गया है, ये पॉइंट इसमें शामिल किया जा रहा है, कुछ नहीं था। ये अचानक से बाइडन ने अनाउंस कर दिया है कि ये प्रपोजल है और मुकम्मल जंगबंदी का प्रपोजल है और हम एंड टू वॉर चाहते हैं और हम ये प्रपोजल हमास के हवाले कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो तय करनी है ये हमास के ने तय करनी है और दुनिया इस प्रपोजल को इसराइल, अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादियों की इबरतनाक शिकस्त के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि सारे वसाइल, सारी ताकत इन्होंने इस्तेमाल की, हर तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, तमाम इबलीसी ताकतें, जबर और जुल्म और जो है ना वो सारा हथकंडे इनकी जानिब से आजमाए गए। लेकिन उसके बावजूद आज ये अपने डिक्लेयर्ड वॉर गोल्स उसको अचीव किए बगैर खुद ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम जंगबंदी के लिए इस वक्त मुकम्मल एंड टू वॉर के लिए तैयार हैं। तो ये एक गैर मामूली खबर है। अब इसके ऊपर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ तो ये है कि अब हिसाब का वक्त आ गया है। उनका ये अनाउंस करना कि वो एंड टू वॉर करने जा रहे हैं, बाइडन का ये कहना है, इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू के और उन तमाम जालिमों के जिन्होंने ये किया उनके हिसाब का इस वक्त आ चुका है। इस प्रपोजल की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ऑन ग्राउंड जंग उसी तरह से जारी है, लेकिन वो भी आपके सामने आखिर में चलकर शेयर करेंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और हमास ने इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो इसलिए सबसे पहले ये वाली खबर, इसके जो है डबल गेम इसमें क्या हो सकती है, क्या वाकईतन जंगबंदी होने जा रही है, क्या रियल चांसेस पैदा हो गए हैं, क्योंकि ये बाइडन की जानिब से पहली बार खुद अनाउंस किया जा रहा है और पूरा प्रपोजल सामने रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि अच्छा जी सीज़फायर होने, पूरा प्रपोजल डिटेल्ड, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, इसराइली विड्रॉल, सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सडनली बाइडन की जानिब से सीज फायर का जो है वो प्रपोजल आ गया है और एनालिस्ट इसको द मोस्ट डिटेल प्रपोजल कह रहे हैं, जिसमें एंड गेम का भी जिक्र है। इससे पहले उस तरह से एंड गेम का जिक्र नहीं होता था, लेकिन अब इसके अंदर बकायदा है कि पहला फेज ये, दूसरा ये, एंड गेम ये होगा, ऐसे जो है वो एड अंदर जाएगी, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन होगी, ऐसे जो डिस्प्लेस्ड हैं वो वापस अपने घरों में जा सकेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब ये 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल प्रपोजल है। पहले मैं प्रपोजल बहुत मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ, फिर बाकी चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला जो प्रपोजल है उसमें 6 वीक की बुनियादी जंगबंदी है, यानी फिल फॉर ये जंगबंदी अगर हमास उसके ऊपर एग्री हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि बाइडन ने यह कहा है कि इस प्रपोजल के ऊपर इसराइल एग्री हो चुका है। यह बहुत गैर मामूली खबर है। यानी इसका मतलब कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रही हैं, जो हम आपको वक्तन वक्तन बताते भी रहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के सामने हैं, लेकिन उससे भी कई गुना चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं, सारी खबरें सामने नहीं आती हैं। तो इसका मतलब बैकग्राउंड में चीजें चलती रही हैं और उसके बाद ये प्रपोजल तश्कील पाया है और बाइडन कह रहा है कि इस प्रपोजल को इसराइल ने एग्री कर लिया है और अब हम, यानी ये मेरे थ्रू अनाउंस हो रहा है
اور یہ ہم حماس کے حوالے کر رہے ہیں، یہ قطر کو دیا گیا ہے، قطر کے ذریعے حماس تک اس وقت پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل اس کے اوپر ایگری ہے، حماس کی ہاں یا نہ اس جو ہے پرپوزل کو کامیاب قرار دے گی اور جنگ بندی ہو جائے گی۔ 6 ویک کی بنیادی جنگ بندی ہے اور اس میں ایکسچینج ہے، اتنے پریزنر، یہ وہ لمبی ڈیٹیل ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ ایڈ اندر جائے گی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری ناظرین جو اگلا 2 فیزز ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دا پیلسٹینین آرمڈ گروپ حماس and Israel would negotiate terms of permanent end to hostilities. The ceasefire will still continue as long as negotiations continue. وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ویک میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مذاکرات جب ہو رہے ہوں گے تو ادھر سے جنگ نہیں چھڑے گی، بلکہ مطلب مثال کے طور پہ ان کو مہینہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے، تو جنگ ادھر بند ہی رہے گی اور ادھر پھر وہ نیگوسیشنز میں بیٹھ کر مکمل جنگ بندی کو طے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس درمیان غزہ میں جنگ نہیں ہو رہی ہوگی، یعنی 6 ویک گزر جانے کے باوجود اگر مذاکرات پھر بھی لمبے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جنگ دوبارہ سے نہیں چھڑے گی، یہ بائیڈن کہہ رہا ہے۔ پہلے میں پرپوزل آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 3rd فیز کیا ہے؟ A reconstruction plan for Gaza and a long-term political situation. ملیٹریلی سارا ظلم جبر کرنے کے باوجود اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سولوشن چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نیو یارک ٹائم، بائیڈن کالز فار اینڈ ٹو وار ان غزہ، یہ پہلی بار بائیڈن کے وگرنہ ٹروس یہ وہ عارضی جنگ بندی فلانا، نو اینڈ ٹو وار، فرسٹ ٹائم بائیڈن نے کہا ہے کہ اینڈ ٹو وار، اٹس ٹائم فار دس وار ٹو اینڈ فار دا ڈے آفٹر ٹو بگن۔ اب یہ ڈے آفٹر ایک نئی ٹرم تشکیل پائی ہے کہ بھائی جب جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اگلا نقشہ کیا بنے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، غزہ کو کون کنٹرول کرے گا، فلسطینی ریاست، ویسٹ بینک کا کیا ہوگا، مڈل ایسٹ۔ تو ایک ڈے آفٹر اس کو نام دیا گیا کہ اچھا جب یہ سب چیزیں اوور ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس کو ڈے آفٹر کا نام دیا گیا ہے۔ تو بائیڈن کہہ رہا ہے اٹس ٹائم ٹو اینڈ دا وار اینڈ ڈے آفٹر begins who is under the pressure of election year amid the ongoing Israeli aggression۔ اب ناظرین یہ بائیڈن کی جانب سے ایک کلیئر اور ڈیٹیلڈ پرپوزل، اس کے میں نے صرف 3 لائنوں کے اندر 3 فیزز، اس میں بہت لمبی ڈیٹیل ہے لیکن میں نے صرف 3 لائنوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ناظرین سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ عبرتناک شکست ہے، یہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا ان کو کوئی فلسطینیوں کی فکر پڑ گئی ہے، کیا ان کو ہیومن رائٹس کی فکر پڑ گئی ہے، کیا ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ یہاں پر زیادہ نہتے بچے اور باقی فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، کیا ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جنگ آگے پھیلنے جا رہی ہے، جنگیں تو ان کے لیے منافع بخش کاروبار ہیں، کیا ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ بد امنی بہت زیادہ ہونے، تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس چیز کی ان کو کوئی فکر، کوئی پرواہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بات صرف ناظرین اتنی سی ہے کہ ان کے پاس آپشن ختم ہو گئے، ان کے پاس سپیس ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ملیٹریلی یہ فیل ہو چکے ہیں۔ بھائی آپ گئے تھے کہ ہم یہ جو اپنے بندے لے کر آئیں گے، حماس کو ختم کر، 8 مہینے تمام ظلم، ٹیکنالوجی، بمب، نیوی، فضائیہ، ٹینکس، گولے، توپ، 4 لاکھ فوج، CIA، ادھر برطانیہ کی ایجنسی، ادھر جرمنی، سب نے زور لگایا حماس کو الگ سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ قطر کو کہا کہ حماس کو یہاں سے نکالو، یہ تک ساری چیز، کوئی ہتھ کنڈا ایسا نہیں ہے جو نہ چھوڑا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ملیٹریلی جب مکمل طور پر یہ فیل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد یہ اینڈ ٹو وار کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جنہوں نے 50,000 سے زیادہ شہادتیں کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ زیادہ کیجویلٹیز جو زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ملیا میٹ کرتے، مطلب کون سا ظلم ہے جو وہاں پر نہیں ہوا؟ تو ان کو کیا مذاکرات کی فکر لگ گئی ہے؟ ان کے ڈکشنری میں مذاکرات اور امن ہے کہاں؟ ان کی ڈکشنری میں انسانیت ہے کہاں جو ان کو آج پولیٹیکل سولوشن کی فکر پڑ گئی ہے، امن پسندی کی فکر پڑ گئی ہے؟ ان کے پاس جو ہے وہ آپشن ختم ہو گیا۔ جب آپ نے ساری طاقت استعمال کر لی اور آپ اپنے گول اچیو نہیں کر سکے، دیکھیں ایک پریشر تو تھا نا امریکہ کے اتحادیوں کا، امریکی عوام کا، یورپی عوام کا، دنیا میں جو امریکہ کی سبکی ہو رہی ہے، دنیا سے امریکی اقتدار نکل رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہم پہلے دن دنیا کے تھنک ٹینک آپ اٹھا کر دیکھیں، ایون امریکی تھنک ٹینک اٹھا کر دیکھیں، وہ پہلے دن سے کیا چیخ رہے ہیں کہ یہ جنگ امریکی مفاد میں نہیں ہے، یہ تو امریکہ بلا وجہ اس کو پرلونگ کر رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا اس نے نقصان اٹھایا۔ آج سوڈان میں ان کا معاہدہ طے ہو گیا، روس اور اس کا سوڈان کا، کہ وہ ریڈ سی کے اندر بیسز دینے جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے, بر اعظم سے افریقہ سے ان کو نکالا گیا امریکہ کو, اور رشیا وہاں پر آ چکا ہے. آپ ایک ایک بر اعظم سے دیکھیں, کیا سبکی نہیں ہوئی, کیا ساؤتھ امریکہ میں, کیا کیریبین سی میں اسی جنگ کے دوران کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں. تو وہ ایک ہٹ دھرمی تھی جس کے تحت یہ جاری رکھے ہوئے تھے, نقصان تو ہو رہا تھا ان کا مسلسل, اور پریشر بڑھ رہا تھا, اور یہی ہم کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ بائیڈن انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اصولی بات تو یہ ہے کہ اس کو ابھی جنگ بندی کروانی چاہیے, جو ماضی میں ہم بات کرتے رہے کہ اس کا نقصان اتنا ہو رہا ہے, یہ ان لاجیکل جنگ ہے جس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور لا حاصل جنگ ہے, اس میں سے کچھ وہ اچیو نہیں کریں گے. لیکن بہرحال ایک ہٹ دھرمی کے تحت اور غرور, تکبر, اور یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا زائنسٹ ہوں, بائیڈن کہتا تھا, تو بہرحال وہ جنگ پر لانگ رہی. لیکن اب وہ شاید ایک موقع آ چکا ہے جہاں پر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں, کیونکہ سپیس ختم ہوئی. تو بنیادی طور پر ہمدردی, ہیومن رائٹس کچھ نہیں ہے, سپیس اور آپشن, اور ان کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے. یہ جنگ ہار چکے ہیں, اور اب اس کو یہ مزید جو ہے کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ہیں, اور اب ظلم کا جو ہے وہ حساب کا وقت آ گیا ہے. ایون اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن نے اسی درمیان جب وہ رکھ رہا تھا پرپوزل, اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس نے کہا, تو ان کو ہمدردی والا فیکٹر تو چھوڑ دینا, تو اس لیے یہ شکست والا فیکٹر ہے. اچھا, اب دیکھیں گے جو کچھ ہوا ہے وہ ساری کیا گرین لائٹ امریکہ سے نہیں ہوئی, کیا سارا امریکی اسلحہ استعمال نہیں ہوا, سارا بائیڈن کی گرین لائٹ سے ہوا ہے. رفح میں انٹر ہونا, جنگ کو پرولونگ کرنا, سارا کچھ. اب دیکھیں جو انہوں نے پورٹ بنائی تھی وہاں سے انہوں نے اسلحہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا, تو وہ بہل گئی, بحیرہ روم کی لہروں کے اندر بہہ گئی. تو جو بھی انہوں نے ہتھ کنڈا آزمایا اس میں یہ جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں. میں ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ کہیں گے کہ یہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں, دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. بائیڈن اناؤنسمنٹ آف سیز فائر پرپوزل پریونٹس نیتنیاہو مینوورنگ اگین. This declaration and these kinds of detail that we have heard clearly show that Israel and United States of America are both admitting the failure, یہ الجزیرہ اور باقی دنیا لکھ رہی ہے, of the Israeli war on Gaza in the sense that it has failed in achieving all its goals. تو یہ بہت بڑی ان کی ناکامی ہے, اور یہ ایڈمیشن ہے اس ناکامی کا. It has failed to eradicate the Palestinian resistance. It has failed to bring back Israeli prisoners without an exchange deal, and that by itself will have a very big impact on Netanyahu and his future in the long run. Definitely اب اس کے حساب کا بھی وقت آ گیا ہے. Finally, the most important thing is to make sure that Netanyahu doesn't play a game again. The fact that Biden decided to declare by himself these points, and clearly he wouldn't have done so if he didn't receive Israeli approval. سب سے امپورٹنٹ بات کہ بائیڈن یہ پہلی بار خود پرپوزل اناؤنس کیا ہے, تو اگر اسرائیل کا اپروول نہ ہوتا تو اچانک سے اس کے بعد یہ پرپوزل کہاں سے آ گیا. حماس کے پاس تو اب جا رہا ہے, تو کس نے اسرائیل سے ڈسکشن کر کے پروپوزل بنانا, تو اسرائیلی اپروول کے بغیر وہ اناؤنس ہی کیسے کر سکتا ہے. اس نے یہ تھوڑی اناؤنس کیا کہ ہم مذاکرات دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اس نے تو پرپوزل رکھ دیا ہے جس میں حماس نے ہاں اور نہ کرنا ہے. تو اسرائیل سے ہاں نہ ہو چکی ہے تو یہ پرپوزل رکھا گیا ہے. Is his way of besieging Netanyahu and preventing him from maneuvering again. بائیڈن کا یہ خود اناؤنس کرنا کہ نتنیاہو کو بسیج کر دینا, اس کو آئسولیٹ کر دینا, اسے پاور چھین لینا کہ وہ کوئی دوبارہ سے یہاں پر گیم پلے نہ کر سکے, جو ہوا نتنیاہو اور بائیڈن کی مرضی سے ہوا. لیکن ہم آپ کو بتاتے تھے کہ بائیڈن کو ڈھیر ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے, تو آج وہ ڈھیر ہو چکا ہے, یہ دنیا جو ہے اس کے اوپر لکھ رہی ہے. تو آج بائیڈن یہ انشور کر رہا ہے کہ نتنیاہو جو ہے اس میں کوئی نئی پھڈا نہ ڈال دے. اچھا, تو اب بنیادی چیز یہ ہے کہ اتنی ساری قربانیوں کے بعد غزہ سرخرو ہو کر سامنے آیا ہے. اب اس میں ناظرین حماس کا جو رسپانس ہے, حماس نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا, اور انہوں نے کہا وی آر لکنگ فارورڈ, اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے, اور بنیادی رسپانس ان کا ہے پازیٹیو کہ اچھے طریقے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر لکنگ فارورڈ ہیں, اور اس کے اوپر جلد ہی ود ان ڈیز 2-4-5 دن کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر ہم اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے. اب اس میں ناظرین بہت گہری گیمیں ہیں, گیمز اور ڈبل گیمز بھی ہیں اس میں. تو اب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, اور یہ اب معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا. دیکھیں 3 بنیادی نکات سمجھ لیجئے اس نئی جو صورتحال اچانک ڈیویلپ ہو گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں سب سے پہلا لنک تو اس کا ٹرمپ جو کنوکشن ہوئی ہے اس سے سمجھیے. اب آپ کہیں گے دیکھیں نا, یہی آج کی دنیا ہے جو اتنی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور خاص کر امریکہ میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے وہ ساری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے, اور اس جنگ کو تو ڈیفینیٹلی اس نے کرنا ہی کرنا ہے. کل ٹرمپ کی جو ہے وہ کنوکشن ہوگی اور وہ گلٹی قرار پایا ہے. اچھا,
اب ناظرین بائیڈن کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جو مخالف ہے جو کہ جیت رہا تھا اب وہ کنوکٹ ہو گیا، تو اب اس کے جیتنے کے چانسز بہت مشکل ہو جائیں گے. یہ بائیڈن کی اسسمنٹ ہے. گلٹی جب ہو گیا سزا ہو جائے گی سارے معاملات. اس سے پہلے بائیڈن نہیں جیت رہا تھا، ٹرمپ جیت رہا تھا، بہت کلیئرلی جیت رہا تھا. تو اب بائیڈن کو لگتا ہے کہ میرا راستہ تھوڑا سا اب زیادہ کلیئر ہوا ہے. تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو ووٹر مجھ سے ناراض ہے، ساری امریکی عوام ہم سے میرے خلاف نکلی ہوئی ہے، عرب ووٹر، مسلم ووٹر میرے خلاف ہے جو کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہے، اوورآل بھی اس کی پرسیپشن اچھی نہیں ہے. جہاں پر وہ جاتا ہے، بلنکن کو دیکھیں جہاں پر جا رہا ہے نعرے لگ رہے ہیں وار کرمنل وار کرمنل. بائیڈن جہاں پر جاتا ہے سپیچ اس کی نہیں ہونے دے رہے امریکنز. ٹھیک ہے، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ ٹرمپ کا پتہ صاف ہو رہا ہے تو میرے لیے اب چانس ہے کہ میں آگے آ سکوں اور دوبارہ ری الیکٹ ہو سکوں، اور یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اس جنگ کو رکواؤں جس میں سے کچھ حاصل بھی ابھی تک نہیں ہوا، اور جو ناراض ووٹر ہے اس کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لوں. اور دیکھیے آج دن کیا ہے، آج 1 جون ہے، اور آج سے امریکہ میں باقاعدہ آفیشیل جو ایک الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس کا آغاز ہو گیا. چیزوں کو لنک کریں نا، آج 1 جون ہے، الیکشن کیمپین کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہی بائیڈن نے یہ اناؤنس کر دیا ہے. یعنی کہ وہ جو الیکشن کا ریئل ایک پریشر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھائی اس نے جگہ جگہ پر جا کر سپیچ کرنی ہے، تو لوگ تو کیسے کرنے دیں گے اس کو سپیچ؟ لوگ تو نہیں کرنے دیں گے سپیچ، تو وہ باہر کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو باہر تو نکلنا ہے. تو اسی لیے جب اتنا سارا کچھ کر کے ابھی بھی حماس کو آپ ہرا نہیں پا رہے، تو پھر اور ادھر سے ٹرمپ سائیڈ پہ ہو گیا، تو اس کو لگ رہا ہے کہ اب میرے لیے ماحول سازگار ہے کہ اس جنگ کو رکوا کر، ناراض ووٹر کو منوا کر اور آگے بڑھوں اور دوبارہ سے ری الیکٹ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کے اوپر انالیسس بھی دیکھیے. الجزیرہ اور دوسرے میڈیا کی رپورٹس ہیں. اٹس اے سگنل دیٹ ہی از کنسرنڈ اباؤٹ ہز اون الیکشنز، یعنی بائیڈن اپنے الیکشن کے حوالے سے کنسرنڈ ہے. دیر از اے سرٹن ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپوننٹ دیٹ ہیزنٹ بین ٹاکڈ اباؤٹ ویری مچ، کہ اس مدعے کے اوپر سب سے کم بات ہو رہی ہے اس پرپوزل کے لنک کے ساتھ. particularly given the legal defeat that his opponent in the election suffered yesterday with Trump's conviction. کہ ٹرمپ کی کنوکشن ہو گئی ہے، اس کو بہت بڑی شکست، ایک طرح سے ناکامی ہوئی ہے، تو بائیڈن کو لگ رہا ہے کہ اب میرے لیے راستہ صاحب ہے. There is a sense of using this moment to win back many of the voters who have already indicated that they have no plans to support Biden's re-election. وہ کہہ رہا ہے کہ بائیڈن کو لگ رہا ہے کہ اب یہ موقع آ چکا ہے. This is the moment to win back the support of the voters، جو کہ اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بائیڈن کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے. تو پہلا یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے اس آگے ابھرتی صورتحال، اور کیا بائیڈن جو ہے وہ اس کو پرسو کرے گا اور جنگ بندی بائی فورس کروائے گا یا نہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ پہلو سمجھ لیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس جنگ میں الٹیمیٹلی اچانک سے صورتحال بدل جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں اچانک سے یہ سیز فائر ابھر کر آ گیا جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نام و نشان پیچھے نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی تو کو چھوڑیں، لیکن ہم مختلف سینیریوز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز نتن یاہو کے حوالے سے، کیا نتن یاہو مانے گا؟ ابھی ادھر سے پرپوزل آیا اور 1-8 گھنٹے کے بعد نتن یاہو کا رسپانس سامنے آیا. نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم اس پرپوزل کو نہیں مانتے اور ہم جنگ جاری رکھیں گے. نتن یاہو's office, Israel's condition for ending the war have not changed, which include destroying Hamas militarily and government capabilities and releasing prisoners. The idea of Israel agreeing to a permanent ceasefire before these conditions are met is unacceptable. اب اس میں پہلی تو بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ نتن یاہو خود اس اعتراف شکست کر رہا ہے کہ ہمارے ابھی گولز اچیو نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب سیدھی شکست ہے. نتن یاہو خود اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہمارے گولز اچیو نہیں ہوئے. حالانکہ بائیڈن نے جو پرپوزل رکھا، ساتھ اس نے کہا یہ جینوسائیڈ بھی نہیں ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ حماس کو ہم نے ہرا دیا ہے، یہ اس نے کہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو گولز اچیو ہی نہیں ہوئے، جو کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ واقعتاً گولز اچیو نہیں ہوئے. یہ تو سیدھی شکست ہے. تو ان اے سینس کہ وہ پہلے تو اپنی شکست مان رہا ہے کہ بھئی واقعتاً ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو اسی لیے ہم ابھی بھی جنگ جاری رکھیں گے. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم تو نہیں روک رہے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بائیڈن نے اناؤنس کر دیا، دنیا کی ٹاپ نیوز بن گئی، اور دنیا کے اور امریکی میڈیا سارے سورسز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی اپروول سے آیا ہے. تو نتن یاہو تو کہہ رہا ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے. تو اپروول کس نے دیا ہے؟ اب یہ ڈبل گیم ہے جو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ ریکال کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ نتن یاہو جب تک ہے اب سوچے بھی نہ کہ امن ہوگا. نتن یاہو کبھی کسی امن معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کرے گا. اور نتن یاہو کو اگر آپ امن لانا چاہتے ہیں تو نتن یاہو کو پہلے ہٹانا پڑے گا.
اس کے بعد آپ امن کی بات کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، جو ایک سینیریو اس بات سے سامنے آ رہا ہے کہ ادھر وہ پرپوزل، ادھر کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایگری نہیں کرتے۔ تو بائیڈن کیا رات اس کو خواب میں آیا کہ سارا پرپوزل اس کو پہنچ گیا ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اپروول سے آیا ہے اسرائیل کی۔ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ نتن یاہو کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، تو جب امریکی انتظامیہ ڈھیر ہوگی، جب یہ وقت آپ پہنچے گا کہ امریکی انتظامیہ ڈھیر ہو جائے گی، تو امریکی انتظامیہ کیا کرے گی؟ امریکی انتظامیہ سب سے پہلے نتن یاہو کو ہٹائے گی، وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنائے گی اور وہ اس ایگریمنٹ کو پرسو کرے گا، اس جنگ بندی کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو وہ آگے لے کر چلے گا۔ نتن یاہو کبھی بھی اس کے اوپر سائن نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ بینی گانٹس آپ دیکھ لیں، جو ہم اندر آپ کو آلریڈی صورتحال بتاتے رہتے ہیں کہ ہنگامے ہو رہے ہیں، اپوزیشن اور ادھر ان کے جھگڑے، اندرونی کیبنٹ میں اختلافات، اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کی حکومت گرا دو۔ بینی گانٹس نے اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ بینی گانٹس اس وقت اسرائیل کا سب سے پاپولر ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بینی گانٹس امریکہ سے ہو کر آیا اور برطانیہ اور یورپ وغیرہ سے ہو کر آیا، تو یہ اپوزیشن کے ساتھ اس کے نمبر پورے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادھر اگر چلا جاتا ہے تو نتن یاہو کی گورنمنٹ گر جائے گی، اور وہ ود ان ڈیز وہ ادھر کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ پروپوزل تو چل رہا ہے 15-20 دنوں سے، یہ پیچھے ڈسکشن تو ہو رہی ہوگی، تو پھر یہ ہونے جا رہا ہے کہ نتن یاہو کو فارغ کریں گے اور نئی لیڈرشپ لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو پرسو کرے گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج سے الیکشن امریکہ میں شروع ہو چکے ہیں اور بائیڈن نے باہر نکلنا ہے، کیمپین میں جانا ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہٹانے جا رہے ہیں۔ تھرڈ چیز کیا ہے؟ تیسری اہم چیز اس کو سمجھنے کے لیے، کیا حماس ایگری ہے؟ کیا حماس اس ایگریمنٹ کو مانے گی؟ کیا حماس امریکہ کے اوپر اعتبار کرے گی، بائیڈن کے اوپر اعتبار کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے، حماس کے نقطے کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، وہ تو دو چیزیں بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ سیز فائر اور وڈرال آف دا اسرائیلی فوج۔ اگر اس پرپوزل کے اندر دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا جھول ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ پرماننٹ سیز فائر کی تو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نیگوسیشنز کے نتیجے میں پرماننٹ سیز فائر ہوگا۔ تو اگر نیگوسیشنز نہیں کامیاب ہوتے تو پھر کیا؟ پھر اس کی کون گارنٹی دے گا کہ 6 ہفتے کا جنگ بندی ہو گئی، پھر نیگوسیشن چلے، نیگوسیشن 20 دن بعد ناکام ہو گئے، تو پھر اس کی کون گارنٹی لے گا؟ امریکہ تو الیکشنز میں ہوگا، امریکہ کی پھر کون اعتبار کرے گا؟ جو پچھلا پرپوزل بھی ڈسکس ہو رہا تھا اس میں حماس نے کہا تھا کہ ہم رشیا کو گارنٹر لیں گے، انہوں نے امریکہ کو گارنٹر نہیں رکھا ہوا تھا، اس کی امریکہ کو بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں گارنٹر کیوں نہیں مان رہے، تو امریکہ پہ تو انہوں نے کبھی بھی اعتبار نہیں کیا۔ تو اس وقت اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وڈرال، اس کا کوئی کلیئر ذکر نہیں ہے کہ کب وڈرال ہوگا۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا وہ لکھا ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا، ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا سے وڈرال ہوگا۔ تو اس کا ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ حماس کلیئرلی کہتے رہی ہے کہ یہ 2 پوائنٹ نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا، تو یہ حماس کا پوائنٹ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا حماس ایگری کرے گی؟ نہیں۔ دیکھیں، اگر امریکی انتظامیہ ڈھیر ہو چکی ہے اور ریئل انٹینشن رکھتی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اگر اب حماس کے پچھلے دنوں کے بیانات اٹھا کر دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نتن یاہو سے بات نہیں کرنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، یہ جنگ رکے گی تو امریکہ کی وجہ سے رکے گی، تو امریکہ اپنی انٹینشنز ہمارے سامنے کلیئر کرے کہ اس نے اس جنگ کو جاری، یعنی جب CIA ڈائریکٹر ان سے بیٹھتا ہے، جب اینٹونی بلنکن آتا ہے، امریکی آفیشلز آتے ہیں، تو حماس سے مذاکرات، تو حماس کہتی ہے آپ بتائیں ہمیں کہ آپ سیدھی 2 ٹوک ہم سے بات کریں کہ جنگ روکنی ہے تو آپ نے روکنی ہے، تو ادھر یہ نتن یاہو کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جنگ جاری رکھنی ہے یا روکنی ہے۔ تو اگر دیکھیں، اگر حماس کو یہ یقین ہو گیا ہے، یہ اندر کھاتے قطر اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈسکس ہو گئی ہیں کہ بھائی ادھر سے مطلب امریکی انتظامیہ ڈھیر ہو گئی اور ریئل انٹینشن ہے ان کی جنگ روکنے کی، تو وہ آنے والے ود ان ڈیز یہ نظر آ جائے گا کہ نتن یاہو کا تختہ الٹ رہا ہے، تختہ اس کا الٹ جائے گا ود ان ڈیز، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس چیز کا اشارہ ہوگا کہ پھر یہ مکمل اب جنگ بندی واقعتاً ہونے جا رہی ہے، یہ 2-4-5 دنوں کے اندر اندر نتن یاہو فارغ ہوگا اور نئی لیڈرشپ وہاں پر آئے گی۔ پھر آپ اس کو بالکل فرشور سمجھیں، جو نئی لیڈرشپ آئے گی وہ اس معاہدے کو پرسو کرے گی اور مکمل جنگ بندی کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا لٹمس ٹیسٹ ہے، کیونکہ ویسے ٹرسٹ کسی کو کسی کے اوپر نہیں ہے، یہ صورتحال ایسی ہے کہ کوئی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ تو لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا؟ پہلی گارنٹی کیا ہوگی حماس کے لیے؟ وہ یہ ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نتن یاہو کبھی بھی ایگریمنٹ کے اوپر سائن نہیں کرے گا، تو اس کی حکومت گرائی جائے گی، نئی حکومت لائی جائے گی اور وہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرے گی اور یہ بات آگے بڑھے گی اور فی الفور جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو یہ سینیریوز ہیں، اس طریقے سے بات بڑھے گی، اور یہ وہ دلائل ہیں کہ
शायद ये बात आगे बढ़ भी सकती है, यानी सिर्फ डेड एंड नहीं है, शायद ये बात आगे बढ़ भी सकती है और इसमें गैर मामूली चीज़ बाइडन की तरफ से सारी चीज़ें सामने आना है। और अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि बेलफर्ज ये मुज़ाकरात फिर नाकाम हो जाते हैं और इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई और गेम इधर उधर के मामला चल पड़ते हैं। तो आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मैदान में है, स्टेडफास्टनेस उनकी है, फ़लस्तीनी डटे हुए हैं और यह तो सबूत है कि इसराइल और उसके इत्तेहादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। वो जंग अपने तौर पर एडमिट कर चुके हैं कि वो हार गए। तो अगर वो 4 महीने 6 महीने कंटिन्यू रख भी लेंगे मजीद, तो क्या अचीव करेंगे? तो भी शिकस्त खा के निकलेंगे। ठीक है, फतह उनकी कहीं नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम भी हो गए तो जंग जारी रहेगी। और आज आपने देख लिया इतना बड़ा सबूत कि खुद उनका इतराफ़ शिकस्त आ गया है। तो रख लें जंग, शौक से जारी रख लें। इनको शिकस्त भुगतनी पड़ेगी और जो जुल्म किया है उसका हिसाब हर सूरत में देना पड़ेगा। अभी भी अगर जंगबंदी होगी तो भी देना पड़ेगा और बाद में अगर जंग जारी रही तो भी देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप जैसा कि देखिए हिजबुल्लाह ज़बरदस्त हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। हरमीज़ 900 ड्रोन हिजबुल्लाह की जानिब से गिरा दिया गया है। जदीद तरीन ये ड्रोन है, आप जरा उनकी जुबानी देखिए। द इस्लामिक रेजिस्टेंस अनाउंसेस द डाउनिंग ऑफ इसराइली हरमीज 900 ड्रोन विद अप्रोप्रिएट वेपन्स ओवर लेबनीज टेरिटरी। इसराइली मीडिया, हरमीज 900 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट करंटली इन द पोजेशन ऑफ द इसराइली एयरफोर्स। और हमास के कह रहे हैं वी आर फाइटिंग एन एग्जिस्टेंशियल वॉर इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा एंड अ चैलेंज इन विच वी विल बी ओनली विक्टोरियस। हम फातेह होकर वहां से निकलेंगे। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी, इसलिए फिल फॉर और तफसील के साथ इसके तमाम नकात, इसके सिनेरियोस, इसके गेम्स और डबल गेम्स, इसकी गहराइयाँ, इसके झोल, ठीक है, उनकी इसमें जो क्या इंटेंशंस हैं, कितना ये सॉलिड है बात आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम मैंने तफसीली कोशिश की कि आपको बात समझाई जाए। ये नया सिनेरियो इस वक्त अचानक डेवलप हो गया है। आगे जो तफसीलात आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने। और आखिरी बात ये बता दूँ कि यहाँ पर हमास ट्रस्ट नहीं कर रही है अमेरिका पर। यह ना सोचें कि हमास कोई अमेरिका पर ट्रस्ट कर रही है। वो सॉलिड तरीके से आगे बढ़ेगी और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।